क्या मतलब तुम अलग रहना चाहती हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने हैरत से पूछा। जी, जब मेरा शौहर यहाँ नहीं रहता तो मैं ससुराल में रहकर क्या करूँगी? मैंने बिला झिझक अपने दिल की बात कही। लेकिन बहू, शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में रहना होता है। अगर तुम मैके में रहोगी तो सब लोग मजाक बनाएंगे। वैसे भी मैं अकेली तो यहाँ पर रहती हूँ, तो मेरे साथ कौन रहेगा? सास की बात बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर मेरी भी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं इस कदर इसरार कर रही थी। मेरी दो बहनें और एक भाई मजीद था, जिनमें से एक बहन पागल थी। भाई की शादी हो चुकी थी और वालिदैन नहीं थे। इसलिए मुझे हर वक्त अपनी पागल बहन की फिक्र सताती रहती थी कि कोई इसका ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं, इसे टाइम पर दवाई खाना मिला भी होगा या नहीं। क्योंकि छोटी बहन तो खुद कॉलेज जाती थी, भाई काम पर होता था और भाभी ख्याल रखती थी, लेकिन माँ या मेरी तरह तो नहीं रख सकती थी। इसे खुद से 100 काम होते थे। अब वो सारा दिन तो मेरी बहन के सराहने बैठने से रही, तो बस मुझे यही फिक्र थी कि बेचारी घर में कैसे रहती होगी। लेकिन मैंने ये बात सास को नहीं बताई। मैं दोनों जानिब से फंस रही थी। मैके में बहन की परेशानी थी और ससुराल में सास बिल्कुल अकेली थी, जबकि मेरे शौहर इनकी इकलौती औलाद थे। मेरे ससुर भी बहुत अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे। मेरा दिल तो सास को छोड़ते हुए बहुत दुख रहा था, लेकिन वो सेहतमंद थीं। मैं इन पर अपनी बहन की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। देखिए अम्मा, आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं हकीकत बता देती हूँ कि मुझे हिना की परेशानी है। छोटी बहन तो अपना गुजारा कर लेती है और कर लेगी। कल को भाई इसकी शादी भी कर देगा, लेकिन असल मसला तो दरमियानी वाली बहन का है। इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। ऊपर से भाभी भी हर वक्त इसे तंज और तीर के निशाने पर रखती हैं। तो जब मैं यहाँ फारिगी रह रही हूँ, तो क्या अपनी बहन का ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या इसके साथ नहीं रहना चाहिए? मैं मानती हूँ कि आप भी अकेली हो जाएंगी, लेकिन ईमानदारी से बताएं, मेरी तवज्जो का ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? कुछ देर सोचने के बाद सास बोली कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इस मसले को समझदारी से भी तो हल कर सकते हैं। कैसी समझदारी? मैंने हैरानगी से पूछा। तो सास बोली, तुम नौकरी पेशावर लड़की हो, मैके जाओगी तब भी तो नौकरी करोगी, तो नौकरी के वक्त तुम्हारी बहन का ख्याल कौन रखेगा? मैं भी सोच में पड़ गई। सास ने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता चुना था। फिर आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बिलाखिर अपनी सोचों से तंग आकर मैंने सास से ही हल निकालने को बोला, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा करो, तुम अपनी बहन को यहाँ ले आओ मेरे पास। यहाँ दोनों बहनें मिलकर रह लेना। ऐसे इसे भी अकेले होने की परेशानी नहीं होगी और मैं भी अकेली नहीं रहूंगी। ये सुनकर मैं एकदम से खुश हो गई। ये इतना अच्छा ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? आप सच बताएं, आप दिल से कह रही हैं ना? अगर सना यहाँ आ जाए तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा? ये ना हो आप अभी जज्बात में मुझे बोल दें, बाद में मसाइल खड़े हों। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। हालात का क्या इल्म कि कब पलटा खा जाए और इंसान हैरान और परेशान खड़ा यही सोचता रहे कि मैंने आखिर क्या कर दिया जो ऐसी परेशानी आ गई है। नहीं बहू, चलो जब तुम अपनी बहन को लेने जाओगी तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। हम इसे बड़े मान से लेकर आएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अगले दिन का मंसूबा बना लिया, क्योंकि अगले रोज़ मुझे दफ्तर से भी छुट्टी थी। सास अपने कमरे में चली गई तो मैं पुरसकून होकर अपने बिस्तर पर आ गई और अपने अम्मी अब्बू को याद करने लगी। अगर आज वो होते तो ब्याह जाने के बाद भी मुझे अपनी बहनों की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि मेरे जहन में होता कि मेरे वालिदैन कोई बेहतर फ़ैसला ले लेंगे। लेकिन उस वक्त मैं ही बड़ी थी। शादी के बाद भाई की अकल तो बीवी की अकल के साथ चलने लगी थी और हम बहनों को तो गोया वो भूल ही गए थे। ये तो रब का शुक्र था कि मैं अच्छा कमा लेती थी, लेकिन इसमें से भी जब तक भाभी को महीने का खर्च ना देती वो सुकून नहीं करती थी। वैसे वो लड़ाई झगड़े वाली औरत नहीं थी, हमारा ख्याल भी रखती थी। लेकिन पैसा आता किसे बुरा लगता है? इसका भी यही हाल था। जब इसे पैसे ना मिलते इसका मूड खराब रहता और वो चुपचाप सारे घर का काम किए जाती। ये भी इसकी अच्छाई थी कि वालिदैन के बाद भी हमें अपने घर पर रखा हुआ था, वरना आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, शायद किस्मत आने वाले दिनों के लिए पहले ही मेरी राहें सीधी कर चुकी थी। इसलिए ग्रेजुएशन करते ही मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी। मेरी डिग्री आईटी की थी, तो इंटर्नशिप के दौरान ही मैं जिस कंपनी में काम करती थी, इनका एक अहम एम्प्लॉय काम छोड़ गया।
اس کی جگہ خالی تھی اور کمپنی والوں کو جلد از جلد نیا امپلائی درکار تھا۔ میری انٹرنشپ بھی مکمل ہونے والی تھی، تو میں نے باس سے کہا کہ مجھے ایک موقع دیں، صرف 1 مہینے میرے کام کو دیکھ لیں، اگر مجھ سے مطمئن نہ ہوئے تو بے شک کسی دوسرے بندے کو ہائر کر لیں۔ وہ اچھا انسان تھا، میری بات سمجھ گیا اور آدھی تنخواہ پر 1 ماہ کے لیے ٹرائل کے لیے مجھے رکھ دیا۔ اس 1 ماہ میں کام کیسے ہوتا ہے یہ میں نے جانا، ہر وقت ایکٹیو رہتی، کیونکہ مجھے یہ نوکری ہر حال میں حاصل کرنی تھی۔ میری امی بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھیں اور اب ابو تھے جو ہماری پڑھائیوں کے اخراجات پورے کر رہے تھے۔ میں مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، سو میں نے اس 1 مہینے میں اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا۔ اگر کچھ نہیں سمجھ آتا یا تو کسی سے مدد لے لیتی یا پھر انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر کام مکمل کرتی۔ اس ساری محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے مہینے بعد جب مجھے جو تنخواہ ملی تو وہ مکمل تھی، آدھی نہیں تھی، اور مجھے نوکری پر رکھ لیا گیا تھا۔ اس روز میں ہواؤں میں اڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ میں کتنی خوش تھی بتا نہیں سکتی، لیکن کہتے ہیں نا، بہت سی خوشیاں اپنے آنے سے پہلے غم بھی لایا کرتی ہیں، تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ گھر پہنچی تو علم ہوا کہ ابا ہارٹ اٹیک آنے پر ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایک وہی تو سہارا تھے اس بھری دنیا میں ہمارا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، بھائی بھی تھا ہمارا، مگر اس وقت مجھے یہی پتا تھا کہ اب بہنوں کو مجھے خود پالنا ہے، بھائی سے کوئی امید نہیں رکھنی۔ ویسے بھی اس کے خود چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا تھا۔ سو بہنوں کو بلکتا چھوڑ تیسرے دن میں نے خود کو سنبھالا اور تیار ہو کر دفتر پہنچ گئی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ دنیا کسی کے لیے بھی نہیں رکتی، میرے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ پہلے مجھے خود کے لیے کمانا تھا، مگر اب مجھے اپنی بہنوں کے لیے بھی کمائی کا ذریعہ بننا تھا۔ میں ہی ان کی ماں تھی اور میں ہی باپ ہوں، یہ سوچ کر میں ان 3 دنوں میں ہی بڑی ہو گئی تھی۔ زمانے کے سرد و گرم کا علم ہو گیا تھا، بھائی بھی اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، بھابھی سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں، وہ تو تھی ہی پرائی، اور پرائیوں سے نہ امیدیں لگائی جاتی ہیں اور نہ ہی شکوے کیے جاتے ہیں۔ بس پھر اسی دفتر میں کام کرتے کرتے مجھے سال ہو گیا۔ ہم بہنیں بھی اپنے صدمے سے سنبھل گئی تھیں، ہینا بھی کالج میں آ گئی تھی، ہمارا سارا خرچ میں خود اٹھاتی تھی، بھائی سے کچھ نہیں لیتے تھے، الٹا بھابھی کو بھی پیسے دینے پڑتے۔ کھانا بھی ہم اپنا الگ بناتی تھیں تاکہ لڑائی اور بد نظمی سے جس قدر ممکن ہو بچا جا سکے۔ 1 سال بعد بھائی کو میری فکر ستانے لگی تو میرے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ شادی تو کرنی تھی، میں زمانے کے رواجوں کے خلاف تھوڑی جا سکتی تھی، سو چپ چاپ بھائی کو جو رشتہ پسند آیا وہاں میری شادی طے کر دی گئی۔ لیکن ایک شرط میں نے رکھی تھی کہ شادی کے بعد بھی اپنی بہنوں کے اخراجات میں خود اٹھاؤں گی، جب تک کہ ان کی شادیاں نہیں ہو جاتیں۔ میرے شوہر اور ساس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے بعد نیاز میرے شوہر صرف 1 مہینہ پاکستان میں رہے اور پھر ان کا ویزا لگا تو وہ باہر کے ملک روانہ ہو گئے۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا، ابھی صرف مجھے اپنی بہنوں کی فکر تھی کہ انہیں کسی قابل بنا دوں۔ شوہر کے جانے کے 1 ماہ بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ اب ان کا واپس آنا مشکل ہے، تو کیوں میں اذیت کاٹ رہی ہوں، مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ جبکہ ثنا کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ خدا پاگل اولاد بھی کسی کو نہ دے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بس میری تیاری دیکھ کر جب ساس نے بہن کو سسرال میں لانے کو بولا تو میں بہت خوش ہوئی کہ چلو ایسے کسی کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور ساس ثنا کا دھیان بھی رکھ لیں گی۔ اگر میکے جاتی تو بھابھی کے تانے شروع ہو جاتے کہ بیویاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن میری ساس نے جو تجویز دی تھی ایک دم میرے دل کو بھائی تھی۔ شروع سے ہی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور میں بھی ان کا احترام کرتی تھی، لیکن اس سب کے بعد میرے دل میں ان کا احترام کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ اگلے روز ہی میں میکے جا کر ثنا کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ہینا بھی میرے ساتھ جانے کو مچل رہی تھی، مگر اسے حالات کی نزاکت کا سمجھایا تو وہ سمجھ گئی تھی۔ میں اس روز بہت خوش تھی۔ ثنا کو اپنے ساتھ سسرال لائی تو ساس نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور بالکل بیٹیوں کی مانند اسے گلے سے لگایا۔ ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ طرح طرح کے پکوان بنا کر تیار کھانا کر چکی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ایک پریشانی تو ختم ہوئی، جلدی چھوٹی کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دوں گی۔ اگلے روز ثنا کو ساس کے پاس چھوڑ کر میں کام پر چلی گئی، لیکن پورا دن یہی پریشانی رہی کہ کہیں وہ ساس کو تنگ نہ کر رہی ہو، کیونکہ اس کی حالت میں سمجھتی تھی پتہ نہیں اماں کیسے سب دیکھ رہی ہوں گی۔ پورا دن میرے دماغ میں یہی باتیں گھومتی رہیں
اور میں نے توجہ سے کام بھی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں مجھے باس سے 2 مرتبہ ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ثنا مسکرا رہی تھی اور بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے خوشگوار حیرت سے اس کا کھلتا چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا، اتنی خوش کیوں ہو تم؟ جس پر وہ بولی، مجھے یہ عورت اچھی لگی ہے۔ اس کا اشارہ میری ساس کی جانب تھا۔ میں مسکرا کر ان کی جانب مڑی تو وہ بھی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ مجھے پیار دیتے ہوئے بولی کہ بہو، میری تو تنہائی دور ہو گئی، ورنہ نیاز کی شادی کے بعد تم بھی نوکری کرنے چلی جاتی تھی، اور نیاز تو رہتا ہی باہر کے ملک میں ہے۔ میں تو تنہائی کی ماری ہوئی تھی، بس کوئی ایسا چاہیے تھا جس سے بات چیت کر کے اپنا غم ہلکا کروں، یا کم از کم وقت ہی کٹ جائے۔ لیکن کون کب سنتا ہے مجھ بڈھی کی۔ لیکن بیٹا، تمہاری وجہ سے مجھے نئی سہیلی مل گئی ہے۔ آج پورا دن ہم نے بہت مزہ کیا، کھانا کھایا اور کھیل بھی کھیلے۔ اس بات پر ثنا شرما گئی۔ میں بھی پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس وجہ سے پٹھے بری طرح سے کھینچے پڑے تھے۔ بہن کو پیار سے پچکار کر میں کمرے میں آ گئی اور جلد ہی سو گئی۔ شام کو آنکھ کھلی تو میری ساس اور بہن دونوں ہی باتوں میں مشغول تھیں۔ ثنا کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہی تھی، بلکہ خوشی تو اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ایک دم اطمینان سے بھر گیا۔ لیکن شاید میری زندگی کا یہی کھیل تھا کہ جب خوشی آتی ہے تو غم بھی ساتھ ہی کھینچا چلا آتا ہے۔ اسی شام نیاز کا فون ساس کے نمبر پر آیا۔ ساس نے بات کر کے فون میری جانب بڑھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، کل تم سے بات کروں گا۔ میں تو ایک حرف بھی نہیں بول پائی تھی، لیکن میرے شوہر نے کھٹک سے فون بند کر دیا اور میں ہکا بکا فون کو تکنے لگی۔ ساس نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، لائن کٹ گئی ہے۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ انہیں یہ بات بتاؤں۔ رات کو بھی میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن شوہر کا تلخ لہجہ بار بار چیخ چیخ کر مجھے عجیب ہی کہانی سنا رہا تھا۔ مجھے تو اپنے شوہر سے شروع دن سے ہی کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ جب سے میرا بیاہ ہوا تھا تبھی سے کہہ رہے تھے کہ اماں کے کہنے پر تم سے شادی کر لی، ورنہ پاکستان میں شادی کرنے کا میرا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن میں اپنے ارادوں میں رکنے والا نہیں ہوں، جلدی باہر چلا جاؤں گا۔ میں یہ سن کر مسکرا دیتی، کیونکہ جانتی تھی کہ آدھے پاکستان کی عوام تو باہر جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن کون سا ہر کوئی باہر چلا جاتا ہے، اس لیے اسے نظر انداز کرتی رہی۔ شروع میں تو میں نیاز کو وقت دیتی تھی، لیکن جب بھی ان کے پاس بیٹھتی باہر کے قصیدے ہی سننے کو ملتے تھے، جس سے میرا موڈ ایک دم خراب ہو جاتا۔ انہیں بیوی کی کوئی فکر نہیں تھی، یہ تک خیال نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، تو میرے دل سے بھی وہ اترنے لگے۔ میں بھی ان سے کترانے لگی۔ وہ تو ویسے بھی مجھے توجہ نہیں دیتے تھے۔ میں نے ایک روز ان سے پوچھا کہ میری نوکری کرنے سے انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، جس پر وہ مسکرا کر بولے کہ نہیں، مجھے کیوں مسئلہ ہوگا، ہر عورت کو خود مختار ہونا چاہیے، ویسے بھی دوسرے ممالک میں عورتیں خود کماتی ہیں، اوپر سے میں بھی جلدی باہر چلا جاؤں گا تو تمہیں اپنے اخراجات بھی تو خود پورے کرنے ہوں گے، تب تو میں یہاں نہیں ہوں گا، اسی لیے میری صلاح ہے کہ کبھی بھی نوکری مت چھوڑنا۔ یہ بات سن کر بالآخر ان کی میرے دل میں جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور میں اندر سے خالی ہو گئی۔ پھر قسمت بھی نیاز پر نیاز بن کر برسی اور ان کا باہر کا ویزا لگ گیا، جس کے بعد وہ ایک دن مزید پاکستان میں نہیں رکے۔ ساس کی باتیں بھی ان پر کوئی اثر نہیں دکھا سکیں۔ جب اماں کہتی کہ میں تمہیں یاد کروں گی تو وہ مسکرا کر کہتے، امی میں جلدی آپ کو باہر بلا لوں گا۔ ساس نے پوچھا، تو کیا اپنی بیوی کو نہیں بلاؤ گے؟ مگر وہ مسکرا کر چلے گئے کہ دیر ہو رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ فون آتا تو اماں کے بعد مجھ سے بھی بات کر لیتے کہ کیسی ہو، کیا حال ہے، اماں کا خیال رکھنا، اور تمہاری نوکری ٹھیک جا رہی ہے، جن کے جوابات میں دیتی اور ٹھیک 1 منٹ بعد فون کٹ جاتا۔ اماں پوچھتی، کیا ہوا بہو، نیاز بات نہیں کرتا تم سے؟ جس پر میں مسکرا کر کہتی، ارے نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھے خود فون کر لیتے ہیں، اکثر رات کو بات ہوتی ہے ان سے۔ یہ تو وہ آپ کو فون کرتے ہیں اور آپ مجھے پکڑا دیتی ہیں۔ یہ سن کر ساس چپ کر جاتی، مگر ایک روز ساس نے میرے دفتر سے آتے ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور بولی، نگینہ بالکل ٹھیک بتاؤ، کیا تم اور نیاز ٹھیک ہو نا؟ تم دونوں کے تعلقات اچھے تو ہیں؟ دیکھو بیٹا، سچ سچ بتانا، میں اس کی ماں ہوں، جانتی ہوں اسے، لیکن بیٹا تم کچھ مت چھپانا، جو ہے سچ سچ بتا دو، یہ سب ایک دن تو علم ہو ہی جانا ہے۔ مگر عین اسی وقت ہماری گلی میں شور شرابہ اٹھا۔
کیونکہ وہاں لڑائی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہاں لگ گئی اور واپسی پر کھانے کی تیاری وغیرہ میں ہم یہ بات بھول گئے۔ پھر اس کے بعد کبھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ پھر ثنا آ گئی تو یہ بات بالکل ہی فراموش ہو گئی، لیکن میں اپنے طور پر دل ہی دل میں خود کو سمجھا چکی تھی کہ اب یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آج یا کل نیاز وہاں شادی کر لیں گے۔ وہ پاکستان واپس آنے کے لیے نہیں اتنی تگودد کر رہے تھے۔ ویسے بھی ان کا شروع کا رویہ میرے ساتھ بہت لیا دیا تھا، سو میرے دل میں ان کے لیے انسیت کا کوئی جذبہ ہی نہیں تھا۔ سو وہ میرے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہی دنوں بھائی نے کہا کہ انہوں نے ہینا کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، سو میں نے بھی جا کر رشتہ وغیرہ دیکھا اور 1 مہینے کے اندر اندر اس کی شادی کر دی۔ میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، ہر طرح کے بوجھ سے آزاد، سوائے نیاز کے کوئی فکر بھی میری زندگی میں نہیں تھی۔ ایک روز میں دفتر سے واپس آئی تو ثنا صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کے قریب گئی تو علم ہوا کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ جان کر میں بہت زیادہ روئی، اتنا کہ کبھی اپنے والدین کے وفات پر ایسے نہیں روئی ہوں گی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ثنا کی جگہ میں خود پاگل ہو گئی ہوں۔ میری بہن بے ہوش تھی۔ ادھر محلے میں ہی ایک لیڈی ڈاکٹر میری اچھی سہیلی تھیں۔ میں جلدی سے اسے بلا لائی اور اس نے کوئی ٹیکے وغیرہ لگا کر دوائی لکھ دی، ساتھ ہی مجھے احتیاط کرنے کا بھی بولا۔ اس سارے عرصے میں مجھے اماں کا خیال بھی نہیں آیا۔ جب ثنا پرسکون ہو کر سو گئی تو میں نے پورا گھر چھان مارا، مگر اماں گھر میں نہیں تھیں۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ایک تو میری بہن برباد ہو گئی ہے، اوپر سے ساس بھی گھر سے غائب ہیں۔ کہیں کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، لیکن کون تھا جس نے میری بہن کو اتنا دکھ پہنچایا؟ میں نے لاکھ اندازے لگانے چاہے، لیکن میرا غم اتنا بڑا تھا کہ باوجود چاہنے کے بھی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی۔ ہر طرف بس ایک بند گلی دکھائی دے رہی تھی، جہاں سے انسان کے لیے واپسی کے تمام راستے محدود ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی معصوم بہن کو دیکھا جو اتنی اذیت سہنے کے باوجود بھی بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ ثنا ہم تینوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ گورا رنگ، گلابی ہونٹ، سرمائی آنکھیں، بلا شبہ وہ حسن کا مکمل پیکر تھی، لیکن اس کے نصیبوں میں دور دور تک ویرانی اور تاریکی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بے اختیار ایک مرتبہ پھر سے رونا آیا کہ وہ تو بے ضرر تھی، کسی کو کچھ نہیں کہا، اوپر سے اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ پھر اس وحشی انسان نے میری بہن کو ہی کیوں درندگی کا نشانہ بنایا؟ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تو میں نے سر درد کی گولی کھا لی۔ لیٹے لیٹے میں کب سوئی کچھ علم نہیں۔ ہوش میں تو تب آئی جب باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ جلدی سے باہر جا کر دیکھا تو 2 خواتین تھیں جو اماں کو گھر لائی تھیں۔ اماں بےحد کمزور لگ رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ عورت سڑک پر بھاگے جا رہی تھی جب ایک دم سے چکرا کر گر پڑی۔ پھر ہم انہیں اسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے۔ آج کا دن میری زندگی میں کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی تو وہ عورتیں مجھے دلاسے دینے لگیں کہ تمہاری ساس بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے۔ ان کے تسلی دینے پر تو میں چپ کر گئی، مگر کیا بتاتی کہ میں کس دکھ پر رو رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں چلی گئیں تو میں نے ساس سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھیں۔ میرے دماغ میں اس وقت صرف اپنی بہن کا خیال تھا جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ میں انہیں دوائی دے کر وہاں سے جانے لگی تو ساس نے پوچھا، بہو ثنا ٹھیک ہے؟ میں نے سمجھا وہ معمول کے مطابق پوچھ رہی ہیں۔ مشکل حالت میں آنسو انڈیل کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پوری رات ثنا بار بار نیند میں ڈر کر جاگتی رہی اور میں اس کے سرہانے بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے ذکر پر ذکر کر رہی تھی۔ اگلے دن میں نے دفتر سے چھٹی کی کیونکہ گھر میں 2 فرد ایسے تھے جن کی جسمانی حالت خراب تھی اور میں ایسی تھی جس کی ذہنی حالت ایک رات میں ہی ابتر ہو گئی تھی۔ اگلی صبح بھی بڑی بوجھل تھی۔ دفتر سے بھی چھٹی کی، ساس بھی کچھ بہتر تھیں، مگر ایک رات میں ہی نچڑ کر رہ گئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو سنبھالوں۔ خیر وہ وقت بھی بہت مشکل سے کٹ گیا۔ پہلے ہر وقت ہمارے گھر میں رونق رہتی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد ایک دم سے ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں نے ایک دن ساس سے پوچھا کہ انہیں ہوا کیا تھا، مگر وہ رو پڑیں اور بولیں، بس مجھے معاف کر دو۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ وہ معافی کس چیز کی مانگ رہی ہیں، لیکن پھر سوچا کہ شاید ثنا کے واقعے پر خود کو قصوروار سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ میں بھی بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر ایک روز میرے نمبر پر نیاز کا فون آیا تو میں بہت حیران ہوئی
کہ کبھی بھی انہوں نے مجھے ایسے فون نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ وہ میری ساس کو فون کرتے تھے۔ اپنی حیرت کو قابو میں کرتے میں نے جیسے ہی فون اٹینڈ کیا تو نیاز نے 1 سیکنڈ میں مجھے طلاق دے کر فون بند کر دیا، اور میں شوق کے عالم میں گنگ کھڑی صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں بے دردی سے صاف کر کے میں نے گہری 2-4 سانسیں لیں اور کچن میں آ کر کھانا پکانے لگی۔ طلاق تو مجھے ہونی ہی تھی، آج نہیں تو کل۔ میں سب کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی، تو پھر دکھ کس بات کا مناتی؟ لیکن اس وقت اچانک ہی میرے اندر سے آواز آئی، کیوں نگینا؟ تمہارا خوشیوں پر کوئی اختیار نہیں، تم بھی تو انسان ہو، تمہارا دل بھی تو خوش ہونے کو چاہتا ہے۔ لیکن میں اپنی اس آواز کو آرام سے چھپا گئی، کسی کو بھی طلاق کا نہیں بتایا۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر پتھر آن گرا تھا جس نے ہلچل مچا دی۔ ثنا کی طبیعت ہر وقت گری گری رہنے لگی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا تو علم ہوا کہ یہ حاملہ ہے۔ اس دن ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں پکا اور ہم تینوں خاموشی سے پوری رات جاگتی رہیں۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا، تقدیر تو بدلنے سے رہی تھی، سو ساس اب ثنا کا بہت دھیان رکھتی اور میں بھی واپس نوکری پر جانے لگی تھی۔ اس سب میں ایک کام ہوا تھا جسے میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری ساس اب ہر وقت بیمار رہنے لگی تھیں، ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہوتیں۔ وہ بیچاری تو ایسا لگتا تھا کہ ثنا کے دکھ کو خود محسوس کر رہی ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے بار بار ان پر پیار آتا کہ بھلا ایسی ساس کہاں ہوگی جو اتنی محبتیں کرنے والی، خیال رکھنے والی ہوں۔ شاید قسمت نے باقی ساری کسریں یہاں ساس کی شکل میں پوری کر دی ہیں۔ وہ بالکل مجھے اپنی ماں کی طرح لگتی تھیں، جن سے شفقت اور انسیت دونوں ہی محسوس ہوتی تھیں۔ نیاز نے مجھے طلاق دے دی تھی اور یہ بات میں نے ساس کو اسی وجہ سے نہیں بتائی کہ کہیں وہ مجھے خود سے دور نہ کر دیں۔ اب ان کا بیٹا بتائے خود انہیں تو الگ بات تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کافی دیر ہو گئی تھی اماں کو نیاز کا کوئی فون نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اتنے دنوں میں اماں نے اپنے بیٹے کا کوئی ذکر کیا تھا۔ میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا کیونکہ میرا تو اب اس شخص سے کوئی تعلق ہی نہیں بچا تھا۔ پھر کس منہ سے بات کرتی یا نیاز کا ذکر کرتی، سو چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وقت بہتا گیا اور 9 ماہ بعد ثنا نے ایک بیٹے کو جنم دیا، جسے دیکھ کر میں بہت روئی۔ اس بیچاری کو تو علم ہی نہیں تھا کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ وہ تو بچے کے ساتھ بہت خوش تھی، کھیل رہی تھی، بار بار مجھے متوجہ کر کے کہتی، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ ساس اس بچے کو گود میں بھر کر بہت روئیں، بہت زیادہ کہ مجھے بھی خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ ہم لوگ ٹھیک 2 دن کے بعد گھر واپس آ گئے۔ میں نے گھر آ کر فیصلہ کیا کہ ساس کو طلاق کی حقیقت بتا دوں گی۔ پھر میرے پاس کوئی جمع پونجی بھی تھی جس سے میں ایک فلیٹ لے سکتی تھی، سو میں نے اپنا اور ثنا کا وہاں رہنے کا سوچ لیا۔ لیکن ابھی تک میں بات نہیں کر سکی تھی۔ ساس تو بیچاری اتنی بیماری کی حالت میں تھی کہ اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا کہ بیٹا ہونے کے باوجود کتنی مجبور ہیں۔ ایک روز ساس کی حالت کچھ بہتر تھی اور ہم سب صحن میں بیٹھے تھے۔ میری گود میں عدنان ثنا کا بیٹا لیٹا تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھیں۔ میں نے باتوں باتوں میں بچے کو چومتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی اس بچے کی پیدائش کو ناجائز کیا ہے، اسے میری بد دعا ہے۔ کہ اس سے پہلے کہ میں جملہ مکمل کرتی ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک دم سے تڑپ کر بولی، کچھ مت کہو بہو، کچھ مت کہو۔ میں حیران و پریشان ساس کی شکل دیکھنے لگی کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے، لیکن ساس کے اگلے ادا کیے گئے جملوں نے مجھے پاتال کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ بہو تمہاری بہن کا گنہگار کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا شوہر ہے۔ وہ یہاں واپس آیا تھا۔ میں محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو نیاز گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ساتھ ہی وہ گلی میں چلنے لگا۔ عین اسی وقت مجھے ثنا کی چیخ سنائی دی۔ اندر جا کر دیکھا تو چیخنے کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بیٹیوں کی مانند عزیز تھی۔ اس کا مجرم خواہ میرا بیٹا ہی تھا تو میں اسے پکڑنے کے لیے گلی میں الٹے پیر بھاگی، مگر تب تک وہ کہیں جا چکا تھا۔ غم و غصے کی کیفیت میں بے ہوش ہو گئی اور باقی صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر کچھ لمحے تو میں بول ہی نہ سکی، پھر بولی تو صرف اتنا کہ آپ کا بیٹا مجھے طلاق دے چکا ہے، اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اسی لمحے ساس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ بہو نہ سہی، تم میری بیٹی بن کر تو رہ سکتی ہو، نیاز کو تو میں اپنے دل سے نکال چکی ہوں،
اگر وہ میری اولاد ہوتا تو یہ نیچ حرکت نہ کرتا، مگر تم اور ثنا مجھے اپنی بیٹیاں لگتی ہو، تو کیا اس بوڑھی کو نیاز کی ماں کی نظر سے دیکھنا بند کر کے اپنی ماں نہیں سمجھ سکتی؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میں امی کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے، نیاز نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا، اور میرا بیٹا عدنان، ثنا اور میری امی، ہم تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔